It should be an informal talk so that we can learn from each other's experiences, because you all are having extreme good experience. So आप लोगों के जहन में क्या है? कोई सवाल जवाब पहले करें या आखिर में करें? कोई? अच्छा, आखिर में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लीज। हम बात करेंगे पहले कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। लाइफ स्टार्ट कराए, जब ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो वो चीज़ के साथ, रोने के साथ शुरू होती है। दैट मीन्स वी ऑल आर वल्नरेबल टू डिप्रेशन, लेकिन वो डिप्रेशन के ज़िम्मे में नहीं आएगा। वो हम बताएंगे कि जब 2 हफ्ते तक तबीयत मुसलसल उदास हो, एनर्जी की कमी हो जाए, और साथ साथ जो है वो दिलचस्पियों में कमी आ जाए, तो हम बीमारी की शक्ल देते हैं। तो जब इंसान पैदा होता है तो जो है रेंज ऑफ ग्रोथ जो है, जिस्मानी ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, सोशल, ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो हम जरा अच्छा, अब ये है कि फिजिकल डोमेन ये है कि जिस्म का साफ जो है, बॉडी साइज बढ़ जाती है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है। अब इस अपीयरेंस के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बताएंगे कि ग़िज़ा का भी अमल दखल है, वर्जिश का भी अमल दखल है, नींद का भी। जब हम बच्चा इन्फेंट पैदा होता है तो 18 घंटे 17 घंटे नींद उसके लिए नॉर्मल होती है, इसलिए कि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। और जब जवान होता है तो 8 घंटे, और बूढ़े बुढ़ापे में 5 से 6 घंटे नींद चाहिए होती है। तो इस लिहाज से बच्चे जैसे खुशीर ख्वार होते हैं तो 16 से 18 घंटे तक नींद होती है, इसलिए कि ग्रोथ होती है। फिर इसके साथ कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कॉग्निशन की उर्दू है वक़ूफ़ या फ़हम या समझ। अब फहम बच्चे को वक्त के साथ साथ आता है, और वो ये देख लेता होता है कि मैं इमेजिनेशन, क्रिएशन, नई चीज़ कैसे निकालूँ। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर उसको हम कहते हैं कि फलां घोड़े बेच के सो रहा है, तो जो छोटा बच्चा होगा 5-6 साल, उसके जहन में आएगा कि इसने घोड़े बेचे होंगे फिर सो रहा है, जबकि हम उसे अखज़ करते हैं कि डीप सो रहा है। या इसको आजकल इसको खैर में सियासी तो नहीं करे कि फलां को घर भेज दो। अब घर भेज दो का मतलब ये नहीं बच्चा ये सोचे कि बाकी घर भेज दो, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि इसको निकाह हटा दो बहुत से। तो ये जो है फहम जो हमारी आती है, या जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं या इस्तिलाही सोच कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ आती है। फिर सोशल इमोशनल डोमेन है कि किस तरीके से हम सोचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्यों दोस्त बनाते हैं, क्यों शादियां करते हैं, क्यों जो है वो घर बनाते हैं, मिलके क्यों रहते हैं, दावतें क्यों करते हैं, जनाजा क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस डोमेन में आती हैं। और बस ये है कि अगर आप ताज़ियत पे गए तो कैसे कपड़े पहने, और अगर आप शादी के मौके पे दावत के लिए गए तो कैसे कपड़े पहने और क्या कहना है। तो ये सब चीज़ें, अल्फाजों का इंतखाब, कपड़ों का इंतखाब, ये सब हमारे ये सोशल उसमें आती हैं। ये नहीं हो कि बंदा अगर जा रहा हो शादी पे और काले कपड़े पहने हो, और अगर ताज़ियत पे जा रहा हो लाल जोड़ा पहना हो, तो ये मैच नहीं करता। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं। अच्छा, फिर ये एक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा कि जो है किस तरीके से जो है 6 महीने तक बच्चे को स्माइल आनी चाहिए। 6 महीने तक जो है उस बच्चे के अंदर वो एक अल्फाज आप तो अगर कह भी सके तो, लेकिन जनरली 12 महीने बाद जो है 6 से 12 महीने में वो जो है इंसान का बच्चा जब पैदा होता है बहुत ही मोहताज होता है। जबकि आप बकरी का देखें, बिल्ली का देखें, या इवन मुर्गी का बच्चा जो है वो चलने लगता है, हाँ इंसान का बच्चा चलता नहीं है, बहुत ही डिपेंडेंट होता है। फिर भी अशरफुल मखलूक है। क्यों? कि बस अल्लाह ताला जो है वो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलेशन मिलती है उससे फिर जो है बहुत बड़ी जहाज़ों को, चीते को, शेर को कंट्रोल करता है। हालांकि इतना डिपेंडेंट होता है बच्चा। ये इस तरह से जो है 1 से 2 साल के अंदर वॉक शुरू करनी चाहिए। इससे पहले तो नेक होल्डिंग है, 4 से 6 महीने में नेक होल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा है नेक होल्डिंग नहीं कर रहा तो उसमें फिर हम ये कहते हैं कि आप क्या करें कि इसकी वर्जिश करें। जैसे एक पहलवान ऐसे से करता है तो उसका यूं बन जाते हैं, तो हरकत में बरकत है। तो उसका अगर एक बच्चा होल्ड नहीं कर रहा नेक,
تو اس کی یوں ورزش کریں تو ایک اس کے مسل بن جاتے ہیں، اس کے اندر پھرتی آ جاتی ہے اور وہ گردن پکڑنے لگتا ہے. تو 6 مہینے کے اندر بچے کو گردن پکڑنا آنا چاہیے. پھر اسی طرح سے یہ سب بتایا گیا ہے کہ ارلی انفینسی میں کیا ہونا چاہیے، ایک فگر ڈرا کرنا آنا چاہیے، اس کو سوال پوچھنا چاہیے. اچھا سوال کے بھی یاد آیا کہ بچوں کو ہم جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے لیول پہ رہتے ہوئے سوالوں کے جواب دیں. وہ کھوج لگاتے ہیں. اگر بچہ کہتا ہے میں کہاں سے پیدا ہوا، تو ہمارے کہتے ہیں اڑ گیا ہو، یہ کیا ہے، پانی بہا کے لائی تھی. کہتے ہیں کہ ایسے الفاظوں میں جو ہضم کر سکے، جو سمجھ سکے. تو لہٰذا ان کو تھوڑا بہت نالج دینی چاہیے، کیونکہ ابھی دور یہ آ رہا ہے کہ میں نارمل بچوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ پہ گھس جاتے ہیں اور الٹے سیدھے جو ہے معلومات حاصل کرتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ ہماری زبانی سے اس سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ کیسے بچہ پیدا ہو. اس کی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دینا چاہیے. نیکسٹ پلیز. اچھا اب یہ ہے ہم کیوں یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن نے کنونشن کی 1999 میں کہ جس پہ 180 ملکوں نے اس پہ حامی بھری کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں. 3 بڑے حقوق ہیں بچوں کے. نمبر 1 پروٹیکشن فارم، نقصان سے بچانا. نقصان سے چاہے وہ بچہ ڈپینڈنٹ ہو یا ڈپینڈنٹ نہ ہو، بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اگر عام طور پر ایک بچہ جا رہا ہے روڈ پہ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم پر مورل اوبلیگیشن ہے کہ اس کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. اسی طرح سے سروائیول ڈیولپمنٹ ہے. پھر کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے کہ کمیونٹی میں پارٹیسپیشن اس کو حصہ ملنا چاہیے. نہیں ہے کہ اس کو علیحدہ کر دیں، اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر خاص طور پر جو ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ہے، ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہمیں دینی پڑے گی. یہ ہم نے اس پہ وہ کیا ہوا ہے، دستخط کیے ہیں. اور اس کو خاص طور پر جو بچوں کی پٹائیاں ہوتی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جو ملک ہیں ترقی یافتہ، وہاں پٹائی کر کے انہوں نے ترقی نہیں کی، بلکہ نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پریز کر کے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے، اس کی تعریف کر کے اس سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے بنسبت پنشمنٹ سے. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، پھر بھی ہر رکعت میں چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. تو ہمارے ہاں بچوں کو اگر اچھائی پہ اس کو حوصلہ افزائی کریں گے تو اور کرے گا. ہمارے ہاں ہوتا یہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا تھا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اس کی زندگی میں اسے کہا جائے کہ آپ نے یہ اچھا کیا. اور اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ بچہ اچھا ہے یہ برا ہے، 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نہیں، اس کے بجائے ہم یہ کہیں مثال کے طور پر یہ کمرہ مجھے پسند نہیں تو میں کیا کہوں، اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کا فرنیچر ٹھیک نہیں ہے. تو بچے کو یہ کر کے کہنا چاہیے کہ آپ کی باقی چیزیں اچھی ہیں لیکن ناک میں ہاتھ لگانا یا زور سے بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کم کرو. اس کو پتہ تو ہو کہ میں کیا چیز ٹھیک کروں. میں اگر یہ کہوں کہ اس کمرے ہال کو ٹھیک کرو تو کیا چیز ٹھیک کرے. تو اس طرح سے بچوں کو بھی اچھا ہے برا ہے نہیں. سارے بچے یہ ہیں کہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی ڈالی ہے. مثلا چھپکلی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی ڈالی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھائی نہیں. مثلا چھپکلیاں دنیا سے ہٹا دیے جائیں تو ایک عذاب آ جائے، مچھر زیادہ ہو. تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا یہ بچوں کو اس کی حوصلہ. اچھا ایک اور بات ہمارے ملک میں نے یہ دیکھا ہے، میں تو بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، پاکستانی جہاز پی میں چڑھے تو فوراً رونے کی آواز بچوں کی آئیں گی آئیں بائیں. جبکہ دوسرے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں اس وقت توجہ دیتے ہیں جب وہ روتا ہے، چیختا ہے، اسٹرائک کرتا ہے. جاپان میں جب کوئی اسٹرائک کرتا ہے تو وہ کام نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میں اضافی کام کروں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بچہ شور نہ کرے تو توجہ دیں، جب وہ روئے اور عجیب حرکتیں کریں تو توجہ کم دیں. یا اس کو جبکہ اس کو جب اچھائی والے کام کریں. اگر ہر چیز اسٹرائک سے ہوگی، مثال کے طور پر آج پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ کسی بھی اسٹرائک کا جو ہے مطالبہ پورا نہیں ہوگا، اس پہ وقت آئے گا اسٹرائک ختم ہو. اسی طرح سے بچہ جب ویسے ہی اس کی مطالبے پورے ہوں تو کیوں روئے گا نہیں. تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑی بھی اچھائی بچہ کرے اس کو اجاگر کرے. ماشاء اللہ مثلا یہ ایک ریسرچ کی گئی
کہ جس بچے کے بٹن کھلے ہوتے ہیں اس کو بٹن کیوں کھلے تو اور کھلا، اور جب اس دن نہیں کھلے تھے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، بٹن کھلے ہوئے نہیں ہیں، بند ہیں، اچھا. یا میں یہ کہوں کہ فلاں اس دوپٹے میں اچھی لگ رہی ہے، وہ بچی اور سوچی کہ اچھا میں یہ کروں گا. یہ دیکھا گیا. نیکسٹ. اچھا یہ بچوں کے حقوق کے متعلق جو میں نے بتایا کہ یہ پاکستان نے اس پہ جو ہے اس مسودے پہ سائن کیے ہیں، اس کے حقوق کا احترام کرنا پڑے گا. نیکسٹ. اچھا اب یہ پروٹیکشن کیا ہے؟ پروٹیکشن فرام ابیوز اینڈ نیگلیکٹ. ایک نئی ریسرچ یہ کی گئی کہ نہیں نقصان تو نہیں تھا، یہ بھی نقصان ہے کہ بچے کو چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، جو جدھر گرے پڑے پلگ میں ہاتھ ڈالے، نہیں ایسے نہیں کرنا. نیگلیکٹ کا بھی عمل جو ہے یہ بھی ایبیوز میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ کسی بھی جو ہے نا عام جو ہے سے مراد ہے کہ ہتھیاروں نے اس کا استعمال یا اس کے اندر نہیں اس کو روکنا ہے، یا اگر وہ بغیر ٹائم کی گاڑی چلا رہا ہے تو نہیں چلانے کی. نیکسٹ. اچھا یہ سروائیول ہوا ہے کہ لیونگ فزیکل، مینٹل، اسپریچول، مورل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ اس کی ہونی چاہیے. اور فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے، یہ ہر بچے کو پڑھانا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کے ریسٹ، لیجر اور اس کے عمر کے حساب سے کھیل کود کا اہتمام بھی کرنا. پھر کمیونٹی پارٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہے اس کو حق ہونا چاہیے حاصل. اور یہ جو ہے نا اس کی پرائیویسی. اچھا یہ بھی ہے ہمارے یہاں سوچتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو پرائیویسی کی کیا ضرورت ہے، مطلب اس کو جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چچا کے سامنے اس کے کپڑے اتارنا ہے یا ایسے کرنا، یہ نہیں کرنے، بلکہ کہنے اس کی پرائیویسی چاہے وہ چھوٹا ہو تب بھی اس کی پرائیویسی، اور اس کو سکھانا پڑے گا خاص طور پر ایبیوز کہ کچھ ہمارے پارٹس ایسے ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں، اور اس پہ اگر کوئی الٹ پلٹ حرکت کرنے کی کوشش کرے، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے دبنا نہیں ہے، زور سے کہنا ہے کہ نہیں سکھانا اس کو، تاکہ یہ سیکشول ایبیوز نہ ہو. اچھا ہم نفسیاتی جو چائلڈ سائیکیٹری ہے ہماری ایک برانچ ہے ایڈلٹ سائیکیٹری سے مختلف کیا ہے اس میں تشخیص. اچھا یہ دیکھا گیا کہ بچوں میں اور بڑوں کی تشخیص میں بڑا فرق ہے. مثلاً ڈپریشن بڑا آدمی آ کے کہے گا کہ میری طبیعت اداس ہے، بچے آ کے یہ نہیں کہیں گے، وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لے گا، کھانا نہیں کھائے گا، یعنی اپنا اظہار علیحدہ انداز میں، وہ پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری طبیعت اداس ہے. ایسے نیکسٹ. اور اس میں پھر ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جینیٹک کمپوننٹ کیا ہے، کزن میریجز تو نہیں ہے، اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں بڑی، یہ سب دیکھتے ہیں. نیکسٹ. اچھا یہ دیکھا گیا پاکستان کی جو خاص طور پر ہم ینگ نیشن ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پوری دنیا میں ہم سے بڑی وہ کرتی ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر افراد نوجوانوں پر مشتمل ہے، جبکہ جاپان اور دوسرے ملکوں میں بوڑھوں پر مشتمل ہے. تو لہٰذا ہم بڑی ینگ نیشن ہیں اور فخر کی پوٹینشیل بہت ہے. اس لحاظ سے یہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس بڑھاپے والے لوگ کم ہیں، ینگ لوگ زیادہ ہیں. نیکسٹ. اچھا یہ دیکھیں کہ اسپیشل نیڈ اور بچوں کی اسپیشل نیڈ کیا ہے. سب سے پہلے ڈیولپمنٹل ہے، پھر میڈیکل ہے، پھر لرننگ ہے، پھر مینٹل ہے. یہ سب ہمیں اس کی نیڈ ہے. مثلا مینٹل نیڈس کیسے ہوتی ہیں؟ مطلب بچے کو آپ نے کھانا کھلا دیا اور اس کو پیار نہیں دیا تو یہ ہم، یا اس کو سکھایا نہیں، یا اس کو عزت نہیں دی، تو لہٰذا یہ کافی نہیں ہے. جو بوسلو کا ماڈل تھا کہ ہمیں کھانا، سونا، کپڑا، ہوا، اس کے علاوہ باقی چیزیں کیا ہیں، بلانگنگ نیڈ ہونی چاہیے، سیکورٹی نیڈ ہونی چاہیے، وہ اس کو اجاگر کرنا پڑے گا. تو یہ ہے. نیکسٹ. اچھا اسپیشل نیڈ جو بچوں کے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ فزیکل جو اسپیشل جو ہے نا نیڈز ہے نا، 4 طرح کے ٹائپس ہیں. ایک فزیکل، ایک ڈیولپمنٹل، ایک بیہیویورل اور ایک سینسری امپیئرمنٹ. اب یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بچہ بلائنڈ ہو یا ویژولی امپیئر ہو یا ڈیف ہو، اس کے مسائل ہیں، بلکہ اس کے بھی مسائل ہیں کہ جس میں موڈ ٹھیک نہ ہو
اور اسی طرح سے ڈسلیکسیا ہو اس کو. یہ سب 4 طرح کے مختلف گروپ بنائے گئے ہیں. اچھا ہمارے پاس جو جنرل جی پی کے بعد جو ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں بچوں کے سلسلے میں وہ ان مسائل کے ساتھ جاتے ہیں. یا تو ذہن پسماندہ ہے, یا پھر یہ کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے. ذہن پسماندہ کیا ہے, اس کو مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں, ذہنی پسماندگی. اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کی اردو کیا ہوگی, اے ڈی ایچ ڈی اس کو کہتے ہیں, یا ہائپر کائنیٹک کہتے ہیں. اس کی اردو کیا ہے, کیا ہوگی؟ کم توجہ, اور اس کے علاوہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے, تو تیز حرکتیں کرتا ہے. ہمیں اردو اپنی بنانی چاہیے یہ چیزوں کی. اس طرح آرٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر, آٹزم جو ہے جس میں بچہ ایک ہی چیز میں مگن ہو, گفتگو نہ کر سکے. پھر کنڈکٹ ڈس آرڈر, پھر ڈپریشن, انگزائٹی, وسوسوں کی بیماری, او سی ڈی. پھر کھانے پینے کی بے ترتیب جو ہے وہ نہیں کھا رہا ہے یا زیادہ کھا رہا ہے. پھر ٹکس ڈس آرڈر, پھر یہ پیشاب نکل جانا, پخانہ نکل جانا, یہ سب مسائل ہوتے ہیں. اچھا ہم نے کوشش کی ہے کہ ان بیماریوں کو تھوڑا تھوڑا اردو میں بتا دیں. سب سے پہلے ڈپریشن کیا ہے کہ 2 ہفتے تک مسلسل طبیعت اداس ہو اور روزمرہ کے معمول خراب ہو. گھبراہٹ کیا ہے, ہر وقت پریشانی, تھکن, چڑچڑاپن, انجانا خوف, کام پہ توجہ نہیں دینا, نیند کے مسائل. شیزوفرینیا کیا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کسی شے یا انسان کی غیر موجودگی میں چیزیں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جبکہ ہوتی نہیں. پھر کیا ہے, وسوسوں کی بیماری, جس میں ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے, بار بار آتی ہے, بار بار ہاتھ دھلے نہیں دھلے, کپڑے رکھے ہیں نہیں رکھے, بٹن کھولا ہے نہیں کھولا. پھر یہ مینیا میں کیا ہوتا ہے, بندہ بہت بولتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے, بڑے بڑے کام کرتا ہے, یہ بھی نہیں. پھر ذہنی پسماندگی کے متعلق ہم تفصیلاً بتائیں گے کہ سن بلوغت کے وقت یعنی ایڈلٹہڈ سے پہلے بندے کا ذہن پسماندہ ہو جائے اور اس کو جو ہے مختلف جسمانی کمزوری کی وجہ سے اور روزمرہ کے مسائل جو ہے اس کو نہیں کر سکتا. پھر شخصیت کے مسئلے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کنورژن, یہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے, یورپ میں بہت کم ہے. ہسٹیریا بھی کہتے ہیں اس کو, کنورژن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, نیا نام ہے اس کا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. اس میں انسان اپنی پریشانیوں کا اظہار منہ سے نہیں کرتا اور اس کو دورے پڑتے ہیں پریشانی, اور اس میں یہ ہے کہ مریض جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا, وہ ہو جاتا ہے لاشعوری طور. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو سلام کریں اور وہ نہ دیکھے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سر بجانے لگتے ہیں, تو مسئلہ اس کا ہے, میں کیوں کر رہا ہوں. یہ انسان کی وہ ہے ڈسوسیشن. پھر یہ نشے کی بیماریاں, منشیات کا استعمال, اور پینک ڈس آرڈر جس میں اچانک شدید اٹیک ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ مر جاؤں گا. اور پھر ڈیمنشیا جس میں نسیان, یادداشت خراب ہو جاتی ہے. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ 7 سے لے کر 25% بچوں کو کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں زیادہ ہے. اس کی ہمارے ملک میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کزن میریجز ہیں, دوسرا ہم لوگ شادیوں پہ خرچہ کرتے ہیں, پریگنینسی پہ خرچہ نہیں کرتے, ڈلیوری پہ خرچہ نہیں کرتے, ڈلیوری بے ترتیب ہوتی ہے. پھر یہ غذا کا نہیں پتہ ہوتا کہ آئرن کھانی ہے اور فولک ایسڈ کھانا ہے. یہ چیزیں ہمیں چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ شادیوں پہ جو بے ترتیب خرچ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے پریگنینسی اور ڈلیوری پہ خرچ کیے جائے. موبائل پر خرچہ کریں گے, اس پہ نہیں کرتے. نیکسٹ, اچھا ہم تھوڑی سی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے. جو بیماری آپ کہیں گے اس کا تذکرہ زیادہ کریں گے. پہلے ہے ذہنی پسماندگی. ذہنی پسماندگی یہ ہے کہ جس کا آئی کیو یعنی ذہانت کا پیمانہ 70 سے کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ذہنی طور پر وہ ہے, پسماندہ ہے. اور اس لیے یہ ہوتا ہے کہ 18 سال سے پہلے ہونا چاہیے, اور 2.5% عوام جو ہے وہ ذہنی پسماندہ ہے. اور پاکستان میں جو کوٹا دیا گیا ہے 2% کوٹا اس کو دینا چاہیے. اس میں 2.5 ہونا چاہیے, لیکن 2 گورنمنٹ نے مانا ہے کہ 2% کوٹا کے حساب سے نوکریاں دی گئی. یہ کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. لڑکیوں بچیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں ہی زیادہ ہے. اور
اس میں خاص طور پر جین کا بڑا رول ہے، خاندانی جو مسئلے ہیں، یا پھر یہ کہ پریگنینسی کے دوران الٹی سیدھی دوائیاں میری اچھا ہوا یاد آیا مجھے اس پہ، خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ میں ماں بن رہی ہوں اور ماں بننا فخر ہے، تو لہٰذا آپ مجھے ایسی دوائی نہیں دیجیے گا جو میرے بچے اور مجھ میں نقصان کرے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں شرماتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے الٹی سیدھی دوائیاں مل جاتی ہیں اور ایون ایکسرے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس پہ 500 پینافلیکس پورے پاکستان میں تقسیم کیے ہیں کہ اگر آپ ماں بن رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو فخر سے بتائیں کہ میں ماں بن رہی ہوں، مجھے الٹی سیدھی دوائی نہیں دینا۔ اچھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ کیا ہے نیکسٹ، مطلب پانی کی